जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मदरसा खंसार बनात मोहम्मदपुर आजमगढ़ में महफिल तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सरपरस्ती मुफ्ती गुफरान अहमद साहब कासमी उस्ताद जामियतुर इरशाद आजमगढ़ ने की, जबकि सदारत जामिया अजीज़िया सहरिया निज़ामाबाद के नाजिम मुफ्ती ज़ीशान अहमद साहब कासमी ने फरमाई। निज़ामत के फ़राइज़ इदारा के सीनियर उस्ताद मौलाना तारिक साहब कासमी ने अंजाम दिए। जामिया की तालिबा हाफिज़ा शीरी मुअज़्ज़मा मोहम्मदपुर की तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ हुआ और हाफिज़ा सारा शाहिद कोटला व आयशा अबू तालिब कतरा ने हमद पाक से सामीन के दिलों को जीत लिया। रफ़ीदा बतूल ने बारगाह रिसालत मआब में नजरान अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल की, जबकि हिफ्ज़ कुरान पर अरबी नज़्म रफ़ीदा अशरफ व हाफिज़ा शिफा अबू शहमा ने पेश की। बाद अज़ां बच्चियों ने आखिरी सबक सुनाया, फिर उलमाए किराम के खिताब हुए। इस बज़्म के सरपरस्त मुफ्ती गुफरान अहमद साहब ने अपने खिताब में कहा कि बिलाशुबा कुरान पाक का एजाज़ है कि मासूम बच्चों के सीनों में इतनी ज़ख़ीम किताब नहायत आसानी से और कलील मुद्दत में महफूज हो जाती है। मुफ्ती ज़ीशान अहमद साहब कासमी ने अपने सदारती खिताब में हिफ्ज़ करने वाली तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कुरान के अल्फाज की तिलावत और उसके मानी पर अमल करने से ही दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी है। इस तकरीब के मुक़र्रिर ख़ुसूसी नाज़िम जामिया अरबिया इहयाउल उलूम मुबारकपुर व सदर जमीयत उलमा ज़िला आज़मगढ़ मुफ्ती यासिर साहब कासमी ने कुरान की अज़मत और उसकी फ़ज़ीलत पर पुरमज़ खिताब किया। उन्होंने सूरह हश्र की आयत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह और सही मुस्लिम की हदीस मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह की रोशनी में कहा कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, इसलिए इसका कलाम भी सबसे आला व अरफ़ा है। खुदावंद कुद्दूस का कलाम इस कदर फ़ायक़ मुमताज़ है कि रूए ज़मीन पर कोई कलाम उसका हमपल्ला नहीं हो सकता। उसके कलाम का किसी बंदे के सीने में आ जाना किसी अजीम सादत से कम नहीं है। इस किताब की तासीर है कि वो दिलों को अपना बना लेती है, इसलिए इससे रिश्ता मजबूत करना चाहिए, क्योंकि दुनिया जानती है कि मुसलमान जब तक कुरान और सुन्नत के साथ वाबस्ता रहे उस वक्त तक बड़े बनकर इज़्ज़त व क़ुव्वत और शान व शौकत के साथ रहे। लेकिन जब मुसलमानों का रिश्ता कुरान से ख़त्म हो गया या कमज़ोर पड़ गया तो ज़लील व रुस्वा हो गए। मज़ीद उन्होंने इल्म की अहमियत को बताते हुए कहा कि जो आदमी इल्म की तलाश करने के लिए किसी रास्ते पर चले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। हाफिज़ कुरान अपने वालिदैन के लिए ताजपोशी का ज़रिया बनेगा, नीज़ अपने ख़ानदान के 10 लोगों की सिफारिश का हक़ भी रखेगा और कुरान की बरकत से उनकी सिफारिश भी कबूल की जाएगी। हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाली तालिबात वो उनकी उस्तानी और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप सभी मुवफ़्फ़क़ मिन अल्लाह हैं और खुदा की मशीयत आपके इरादे के साथ है। चूँकि आप लोगों ने कुरान जैसी अजीम किताब इलाही को याद करके अपने सीने को अनवार तजल्लियात से मामूर किया, यह काबिल तारीफ़ अमल है। याद रखिए, ये वही किताब है जिसको अगर पहाड़ पर उतारा गया होता तो रेज़ा रेज़ा हो जाता। इतनी बड़ी अमानत को उठाने से पहाड़ जैसी भारी भरकम शय के इनकार के बाद अल्लाह ने इस बारे अजीम को इंसान के दोषी नातमा पर नाजिल फरमाया। फिर उसने इस अजीम तोहफे को न सिर्फ ये कि कबूल किया बल्कि उसे ज़बानी तौर पर याद करने की सआदत भी हासिल की। आखिर में उन्होंने इर्तिदाद पर तशवीश का इजहार किया। मुक़र्रिर ख़ुसूसी ने जामिया में हो रहे कारहाय नुमाया का तज़किरा करते हुए कहा कि बड़ी कम मुद्दत में जो काम इस इदारे ने किया उसके लिए मुफ्ती साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तालीमी मैदान में भी साल बसाल मसा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आज की तकरीब में 18 बच्चियों ने तकमील हिफ्ज़ की साथ हासिल की, जिनके नाम इस तरह हैं: शीरी मुअज़्ज़मा मोहम्मदपुर, फ़ातिमा ज़ाहिद मगरावा, सौदा मुफ्ती ज़ीशान अहमद ज़िक्रा मुफ्ती ज़ीशान अहमद मगरावा, फ़ातिमा खालिद बिंद्रा बाज़ार, सारा शाहिद कोडला, आलिया शफ़ीउद्दीन छाऊँ, सदफ़ अज़हर मोहम्मदपुर, नोज़रा आलम लाहवरिया, नादरा अबू साद मोहम्मदपुर, इक़रा राशिद मानी कलां जौनपुर, इक़रा नोमान पोटरिया, आफ़िया अकील छाऊँ, उम्मे कुलसूम असलम रानीपुर, रजमू अलीशा सादिक कोहडा, समरा दानिश मगरावा, शीबा कलीम कोडला, शिफा अबू शामा मदारपुर।
مذکورہ تقریب میں مہمان اعزازی محبوب العلماء خادم الحجاج جناب حافظ محمد آصف صاحب جونپوری کے ساتھ مدارس کے ذمہ داران، علماء کرام، بالخصوص خواتین، حفظ مکمل کرنے والی طالبات کے والدین و ان کے عزیز و اقارب کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس کے علاوہ جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور کے استاد حدیث مفتی احمد الراشد صاحب قاسمی، مولانا شاہد العظمی، حافظ عبید الرحمن صاحب داعی اسلام، الحاج قاری محمد وسیم صاحب خیرآبادی، حافظ آفتاب صاحب سمو پور، نائب ناظم مدرسہ دینیہ ارشاد العلوم کوڈلہ جناب عالم صاحب لاہوریہ، مولانا قاری عبدالرحمن صدر المدرسین مدرسہ دینیہ ارشاد العلوم کوڈلہ بھی محفل کی زینت بنے رہے۔ خادم الحجاج جناب حافظ محمد آصف صاحب جونپوری کی رقت آمیز دعا پر تقریب کا اختتام ہوا۔ ظہر سے پہلے پروگرام کا اختتام ہوا۔ مہمانوں کے لیے دوپہر کے طعام کا عمدہ نظم تھا۔ تقریب کے روح رواں ادارے کے بانی و منیجر مفتی محمد اشرف علی نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله میں اس وقت موجود ہوں یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے محمد پور میں، اور ہمارے ساتھ خبر و نظر چینل سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں مفتی محمد اشرف علی محمد پوری، جو خالد بن ولید پبلک اسکول محمد پور ضلع اعظم گڑھ کے منیجر ہیں۔ مفتی صاحب، آج جو پروگرام ہوا ہے وہ کیسا پروگرام تھا، اور پروگرام کو لے کر بچیوں نے جو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ آج کا پروگرام ایک بہت ہی مختصر پروگرام تھا، لیکن اپنے مقصد کے اعتبار سے بہت ہی
दूररस नताइज का हामिल प्रोग्राम था। असल में हमारा स्कूल खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल 2013 में कायम हुआ और उसी दौर से लोगों का रुझान था, बच्चों की तादाद बढ़ती रही और हम को एजुकेशन के अलावा गैर मखलूत तालीम हमारा मिशन है, ताकि हमारी बच्चियां भी बिल्कुल बेखौफ होकर अच्छे माहौल में, पाकीज़ा माहौल में तालीम हासिल करें, मॉडर्न तालीम भी हासिल करें और जो मॉरल एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, वो भी वो हासिल करें। तो इस एतबार से हमारी बच्चियां अभी तक मोहम्मदपुर बाज़ार में 2-3 बिल्डिंगों में थीं और वहाँ पर वो तालीम हासिल कर रही थीं। तादाद बढ़ती जा रही थी और अच्छा खासा उसका किराया भी था और ज़ाहिर सी बात है जो मकानात किराए पर थे वो स्कूलिंग के हिसाब से तो तामीर नहीं हुए थे, तो उसमें बहुत सी दुश्वारियाँ भी थीं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही थी। तो लोगों के ताउन से और हमारी कोशिश थी और अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इंतज़ाम किया वहाँ पर। तो आज उनका पहला दिन था, फर्स्ट डे था उनका उस स्कूल में जाने का, जिसकी वजह से बच्चियों में भी बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा था, बड़ा उत्साह था। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया जिसमें कुछ हमने अपने तासुरात और अपने अगराज़ व मकासिद और अपने मिशन को बयान किया और कुछ हमने बच्चों से भी उनके तासुरात लिए और फिर आगे चूँकि हमारी छुट्टियाँ होने वाली हैं तो कुछ हमने उनको आगे का काम दिया और इस छुट्टी को कैसे गुजारना है इस पर कुछ रोशनी डाली गई और फिर दुआएं हुई माशाल्लाह। तो मिला जुला करके 2-3 घंटे के अंदर एक अच्छा सा प्रोग्राम जिसका एहसास हमें भी हो रहा है, जिससे हमें भी खुशी हो रही है और बच्चों के भी तासुरात से लगा कि उन्हें भी बहुत अच्छा लगा आज और सब खुश होकर के अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों को वापस गए। खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर का निसाब तालीम क्या है? देखिए, हमारा जो निसाब तालीम है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन तालीम है, इसी तरह हमारे पूरे मुल्क के जो बहुत ही अच्छे लोग जो मेयारी काम कर रहे हैं, तालीम के मैदान में बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनसे हमारे ताल्लुकात हैं और इन सब के मशवरे से एक ऐसा निसाब तालीम तैयार किया गया है कि जो हमारे बच्चों को मॉडर्न तालीम में भी आखिरी यानी प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए उनको तैयार करें और उनके अंदर एक टैलेंटेड बच्चे हैं उनमें सलाहियत पैदा हो और वो इन सारे मराहिल को आसानी के साथ पूरा करें और साथ साथ हम उनकी ऐसी तरबियत करते हैं और उनका ऐसा जहन बनाते हैं कि वो लोगों के लिए नाफ़े बन जाएं, क्योंकि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो हम ऐसा डॉक्टर बनाना चाहते हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, ऐसा इंजीनियर बनाना चाहते हैं जो अमानतदारी से काम करे। उसके लिए जो भी हो सकता है हम बच्चों के लिए करते हैं। ऐसा निसाब तालीम और निज़ाम तालीम और तरबियत, इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके नताइज हैं बहुत हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अभी अलीगढ़ में भी हैं, जामिया में भी हैं, दीगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हैं और वो भी खुश हैं, उनके वालिदैन भी मुतमईन हैं, जिससे इलाके वालों के अंदर भी स्कूल के तईं हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और खालिद बिन वलीद में कुल कितने बच्चे हैं? इस वक्त जो हमारे यहाँ बच्चों की तादाद है वो 1000 के करीब है और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर हमारे पास वसाइल होते इस साल अभी जो चल रहा है नया हमारा तालीमी साल, अगर हमारे पास वसाइल होते तो तकरीबन ये तादाद हमारी 1300 को छू रही होती। लेकिन चूँकि वसाइल की किल्लत है, ट्रांसपोर्टिंग हमारे पास अभी पूरी नहीं है, बच्चों के लिए रूम्स नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमने ख़ुद मना कर दिया है। लेकिन फिर भी लोग आकर के आज भी कई बच्चे आए, उनको वापस किया गया, तो होगा इंशाल्लाह धीरे धीरे, कोशिश जारी है। 1-2 साल में हम पूरे इलाके को कवर करेंगे पूरे तौर से और अच्छा नतीजा देंगे इलाके को। इस साल इम्तिहान में बच्चों का नतीजा क्या रहा? हमारे यहाँ पिछले कई सालों से 100% रिज़ल्ट हमारा आ रहा है और आपको मैं एक बात बता दूं कि एक बहुत बड़ी संस्था है, कोचिंग सेंटर है रहमानी 30। जी। तो रहमानी 30 में हमारे बच्चे तकरीबन 6 साल से बैठ रहे हैं और हर साल 2 बच्चे 3 बच्चे हमारे अपने स्कूल के उसके अंदर क्वालिफ़ाई कर रहे हैं और कई बच्चे हमारे उस प्लेटफार्म से आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, डॉक्टर और मेडिकल से भी पढ़ रहे हैं वो। और इसकी वजह से हमारी जो बच्चों की तरक्की थी या उनकी जो कारकर्दगी थी, इससे मुतमईन और खुश होकर रहमानी 30 ने हमें हमारे स्कूल को इस पूरे इलाके के लिए, पूर्वांचल के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर के तौर पर चुन लिया है और 3 साल से हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम रहमानी 30 के लिए होता है, जिसमें हमारे पूर्वांचल के 8-10 ज़िले के लोग आते हैं।
اس سال ہمارے سینٹر سے تقریباً 6 بچوں کا سلیکشن ہوا ہے رحمانی تھٹی کے لیے۔ خالد بن ولید پبلک اسکول میں شعبوں کے بارے میں بتائیں، درجات کے بارے میں بتائیں، اور کہاں سے کہاں تک کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں اس کی جو اسٹارٹنگ ہوئی تھی بنیادی طور پر وہ اسکول کے اعتبار سے ہوئی تھی، کیونکہ اسی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت۔ دینی ادارے اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں الحمدللہ کافی تعداد میں ہیں اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے 98% بچے دینی اداروں میں نہیں جا رہے تھے اور وہ 8ویں پڑھ کے چھوڑ دے رہے تھے، 10ویں پڑھ کے، کیونکہ ان کو جو ابتدائی تعلیم ان کی ہوتی تھی پرائمری کی سطح پر یا سیکنڈری کی سطح پر، وہ ان کی اچھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ وہیں سے جو ہے ڈراپ آؤٹ ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ان میں جو بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آگے بڑھایا جائے اور ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا جائے، تو الحمدللہ اس سے ایک ماحول بنا۔ اور اب جا کر کے جب یہ شعبہ ہمارا مضبوط ہو گیا انگلش میڈیم کا، تو ہم نے پھر دوسری طرف بھی توجہ کی۔ ہمارے یہاں درجہ حفظ ہے جس میں بچوں کی بھی درسگاہیں ہیں، آنے جانے والے بچے بسوں سے آتے ہیں اور الحمدللہ اس کی اچھی کارکردگی ہے۔ خاص طور پر بچیوں کا ہم نے ایک نیا نظام بنایا کہ بچیوں کی حفظ کی تعلیم شروع کی۔ اس وقت ہمارے یہاں تقریباً 75 بچیاں ہیں جو حفظ کی درسگاہ میں ہیں، اور پچھلے 10 سالوں میں 100 کے قریب بچیاں ہیں جو ہمارے یہاں سے اچھی حافظ ہو کے نکلی ہیں، جنہیں الحمدللہ قرآن یاد ہے اور جو اچھے لہجے میں قرآن پڑھتی ہیں، عربی لہجے میں پڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمہ کا کورس ہم نے شروع کیا ہے، لیکن ابھی چونکہ ہمیں معلمات تیار کرنا ہے تو ہم نے اس کو عام نہیں کیا ہے، اور صرف ہماری جو بچیاں حافظ ہو رہی ہیں ان کو ہم اس میں لیتے ہیں۔ تو عربی چہارم ہے بچیوں کا، عربی سوم ہے اور اس کے نیچے کی درسگاہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی ہمارے سامنے شعبے ہیں۔ آگے ہم اپنی بچیوں کے لیے 12th کے بعد کچھ ایسے کورسز اور یعنی ڈگری کالج کے طور پر کھولنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہماری بچیاں جو بہت دور نہیں جا سکتی ہیں یا گھر والے بھیجنے پر آمادہ نہیں ہیں، تو یہیں سے ان کی مکمل تعلیم ہو جائے۔ اس کے لیے زمین کی بھی کوشش جاری ہے اور آگے کے کام پر بھی۔ آپ کا جو تعلیمی مشن ہے وہ صرف خالد بن ولید پبلک اسکول تک محدود رہے گا، کہ یہاں پر اور تعلیمی ادارے اور نئے جو کورسز ہیں اس کو آپ کھولنے کی کوشش کریں گے، اور کوچنگ کلاسز وغیرہ ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ کا ہے۔ انسان کو بڑی نیت کرنی چاہیے اور ہر طرح کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میرا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ آدمی دھیرے دھیرے آگے بڑھے، ایک ایک چیز پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھے، تاکہ آپ کی کوالٹی میں فرق نہ آئے۔ آپ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ اگر شروع کرتے ہیں، پھر آپ کی توجہ بٹے گی، وسائل آپ کے کم پڑیں گے، اور جب آپ کوالٹی نہیں دے پائیں گے تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ آگے ہمارے بہت سارے پلاننگ ہیں، بہت سارے ہمارے مشن ہیں، جو ہم اس وقت کہنا ذرا وقت سے پہلے کی بات ہو جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خاص طور سے میں ایک بات کا تذکرہ کر دوں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ آج بچوں کی حفظ کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے۔ گاؤں بڑی مسجدوں میں اور بڑے گاؤں میں حفظ کی درسگاہیں قائم ہو رہی ہیں، تو حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن حفظ کے بعد پھر ان کو آگے 7 سال 8 سال عالم بننے کے لیے یا تو ان کے پاس وقت نہیں ہے یا بچہ آمادہ نہیں ہے۔ تو اب وہ بچہ جب حفظ کے بعد اپنی تعلیم کو ختم کر لیتا ہے تو نہ وہ قرآن کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ اسے انگلش آتی ہے، اور وہ اپنی ضرورت کی چیزوں سے بھی محروم ہوتا ہے اور اس کو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک نیا نظام ہے اور اس پر کام بھی چل رہا ہے، امید ہے کہ 1-2 سال میں سے شروع کر دوں گا کہ جو حفظ کے بچے ہیں انہیں میں 3 سال میں انشاءاللہ اتنی عربی پڑھا دوں گا کہ وہ پورا قرآن سمجھ لیں گے۔ پورے عالم تو نہیں ہوں گے، ان کو آپ عالم کا ایک ڈپلومہ کورس کہہ سکتے ہیں۔ اتنی انگلش ہم پڑھا دیں گے کہ وہ انگلش میں بول بھی سکتے ہیں، انگلش پڑھ بھی سکتے ہیں، اور باہر ملکوں میں جانے کے بعد اگر کسی بچے کو انہیں ٹیوشن پڑھانا ہو تو انگلش میں ٹیوشن بھی پڑھا سکتے ہیں، یا کسی کمپنی میں اگر وہ جائیں تو اس کمپنی کے لائق بن سکتے ہیں۔ وہ تو حافظ بھی ہوگا، قرآن بھی سمجھے گا، پلس وہ انگلش اور میتھ اور سائنس میں بھی اس کو ضروری نالج ہوگا۔ تو 3 سال ہر بچے کے لیے دینا آسان ہے بنسبت یہ کہ وہ 7-8 سال دے۔ اگر کوئی دے رہا ہے بہت اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے، ہر گھر میں ایک عالم ایک مفتی ہونا چاہیے، لیکن جو بچے صرف حفظ پڑھ کے اس لیے چھوڑ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس آگے 7 سال کا وقت نہیں ہے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی کے دوڑ سے پیچھے نہ رہ جائیں اور وہ اپنے قرآن کو سمجھ کر کے تراویح پڑھائیں، نماز پڑھائیں۔ یہ تھے مفتی محمد اشرف صاحب قاسمی محمد پوری، جو خبر و نظر چینل سے بات چیت کر رہے تھے۔ آپ خالد بن ولید پبلک اسکول محمد پور کے منیجر ہیں، جو اسلامی ماحول میں اور اسلامی طرز پر یہاں پر بچوں کو دینی اور دنیاوی یعنی قدیم اور جدید دونوں تعلیم
دے رہے ہیں. بچے یہاں پر دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو یہاں دی جاتی ہے. خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری، اعظم گڑھ. حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز طالبات، آج کی یہ مجلس دنیا کی تمام مجلسوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب سے پڑھ کر ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کا کلام اللہ کی طرح ہی معزز ہے. جیسے اللہ کو فضیلت، ایسے ہی اللہ کے کلام کو بھی فضیلت حاصل ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا سب سے زیادہ اہتمام فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن بار بار پڑھتے، خوب پڑھتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی قرآن کریم کی آیات کو سنا کرتے تھے. آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ قرآن کا صبح و شام بلکہ شب و روز ہر وقت قرآن کا ورد آپ کی زبان پر جاری ہوتا. رات کی تنہائیوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص فرد کی تعریف بھی فرمائی، صرف اس بنیاد پر کہ وہ قرآن بہت عمدہ پڑھتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کی تعریف فرمائی اور کہنے لگے، ابو موسیٰ تم قرآن پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور عمدہ پڑھتا، اور بہتر پڑھتا، اور سنوار کر پڑھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشعری قبیلے کی تعریف فرمائی. اشعر یمن کا ایک قبیلہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ لوگ فاقہ مستی کے حالت میں حاضر ہوئے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ تذکرہ کیا ہے ان کا. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہی سواریوں کے بارے میں درخواست کیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹال دیا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں واپس آ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل میں یہ حسرت ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی، غریب قبیلے کی تعریف فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو جب اشعری قبیلے کے خیمے سے گزرتا ہوں تو میں قرآن پڑھنے میں ان کی آواز کو سن کر میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ اشعریوں کا قبیلہ ہے، اس لیے کہ وہ قرآن بہت عمدہ پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ قرآن بہت عمدہ پڑھا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہترین قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابن مسعود
مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے میں تم سے قرآن سنوں۔ اور انہوں نے سورہ نساء کی آیات شروع کی، پڑھتے گئے یہاں تک کہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود بس کرو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر نگاہ ڈالی تو دیکھا آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سنتے اور کبھی کبھی صحابہ کو بھی قرآن پڑھ کر سناتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اقرأ الامہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو بندے کو دنیا سے عرش تک پہنچا دیا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رشتہ جوڑ دیا کرتی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے وہ عزت وہ مقام ملتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ یمن کے ایک حصے کے گورنر بنائے گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے دوسرے حصے کے صنعاء اور عدن، یہ دو حصے تھے، الگ الگ حصوں کے یہ حضرات گورنر بنائے گئے، صرف علم کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب وہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور من وعن وہ یہ کتاب محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ کتاب نازل کی اسی طرح یہ کتاب موجود ہے۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کا نزول کیسے ہوا؟ 2 مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انداز سے قرآن نازل کیا۔ قرآن کا ایک نزول تو یہ ہے کہ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر ایک بارگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن کریم نازل کیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ آپ یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 باب ہیں، ایک باب افعال ہے اور دوسرا باب تفعیل ہے، دونوں کی خاصیت میں فرق ہے۔ باب افعال کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ چیز ایک بارگی ہو گئی، اور باب تفعیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوئی، اس کے اندر تدریج تھی، ایک لمبا دور چلا تب یہ چیز وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں دونوں صیغے استعمال فرمائے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن کریم سے وہ آیات نازل کر رہے ہیں جو بندوں کے دلوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آپ
آپ کبھی سفر میں ہیں، کبھی حضر میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں اور کبھی طائف میں، جگہ جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہے۔ قرآن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن اتر رہا ہے۔ کبھی عائشہ کے حجرے میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، اور کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مارکے کارزار میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی مسجد میں ہے، صحابہ کے جلو میں ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ہر وقت قرآن نازل ہوا، 23 سال تک یہ قرآن اترتا رہا، یہاں تک کہ پورا قرآن کریم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محفوظ ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے حفاظ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پورا قرآن کریم یاد کر لیا تھا، جن میں کئی سارے نام بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے اربعہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن سائب اور بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، لیکن اس کا اہتمام صرف مردوں نے نہیں کیا تھا۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے اور ہمارا بہت بڑا جرم ہے کہ ہم نے اپنے سماج کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ مرد بھی عورتیں بھی مرد کی طرح ہیں، مردوں کی نظیر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے۔ حصول علم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اگر مرد سبقت لے جا رہے تھے تو عورتیں بھی ان کے شانہ بشانہ تھی۔ حصول علم میں خواتین اسلام مردوں سے پیچھے نہیں تھی۔ اولین صحابہ جنہوں نے قرآن کریم کو سب سے پہلے یاد کیا، انہی میں آپ کو چند صحابیات کے نام بھی ملیں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کیا ہے۔ سب سے پہلے جو نام پیش کیا جاتا ہے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی پیش کیا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا ہے۔ سن 9 نبوی کے اندر ان کی ولادت ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر ہوتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، اور 9 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی۔ یہ بات تو بہت مشہور ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ ضروری بات وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی صحابیہ ہیں جنہوں نے پورا قرآن کریم حفظ مکمل کیا تھا، اور قرآن کریم کی آیات کو انہوں نے صرف اپنے سینوں میں محفوظ نہیں کیا تھا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے شان نزول کا بھی انہیں علم تھا، قرآن کریم کے ایک ایک آیت کی تفسیر اور اس کے احکام کا انہیں مکمل علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب مقدس پڑھنے کا آپ کو سلیقہ عطا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ درسگاہ بہترین درسگاہ ہے، یہاں کے لوگ مخلص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے اس درسگاہ کا خوب تعاون کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام
جو دنیا میں اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے چل رہا ہے، اس نظام کو مکمل سپورٹ دیں اور مکمل تعاون کریں کہ یہاں پر قرآن کی حفاظت ہوگی، حدیث کی حفاظت ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے سنن، آپ کے اطوار کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے ایسی جگہوں پر اپنے مال کو صرف کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ایک ایسے ضلع میں رہتے ہیں جس ضلع کے مسلمان بڑے غیور، بڑے غیرت مند اور بڑے حوصلہ بخش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کی جگہوں پر انہیں خرچ کرنے کا خوب جذبہ عطا فرمایا ہے۔ خیر کی جگہوں کو یہ تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کے خیر کی جگہوں پر اپنے مال کو لگاتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری ہو تو کچھ حفاظ قرآن ہمارے بھی حصے میں آ جائے، کچھ قاری قرآن ہمارے بھی حصے میں آ جائے۔ ہمارے پاس تو اعمال نہیں ہے، لیکن انہی حفاظ کا سہارا ہے، انہی قراء کا سہارا ہے اور انہی محدثین و محدثات کا سہارا ہے۔ ان کے ذریعے سے ممکن ہے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے لیے بھی مغفرت کا سامان بن جائے۔ اس لیے جو بھی پیسے ان جگہوں پر لگ جائیں گے وہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بن جائیں گے۔ یہ بچیاں جب تک قرآن پڑھیں گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور ان بچیوں کے ذریعے سے جتنے بھی بچے قرآن سیکھیں گے اور جتنی بھی بچیاں قرآن سیکھیں گی آپ کو ان سب کی قرات کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من صلاۃ، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ فرمایا علم ينتفع به، علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اور فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کیا، مدرسہ بن رہا ہے، میں دیکھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑی بلڈنگ ہوگی اور بہت بڑا ایریا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اور بڑا بنائے۔ یقیناً حجم چھوٹا ہے لیکن انوار بہت ہیں اور اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، فیض بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ یہ اسکول بہت ترقی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے خوب ترقیات سے نوازے۔ چھوٹی سی جگہ میں اللہ تبارک و تعالی بڑا کام لے رہے ہیں، تو یہاں پر بڑی ساری عمارتوں کی ضرورت ہے۔ آپ عمارتیں بنائیے، مسجد بنائیے اور دوسری جو بھی ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو ڈھیر سارے مال دیے ہیں، باغات دیے ہیں۔ ابھی اعظم گڑھ میں ایک صاحب نے ایک مدرسے کو 5 بیگھہ زمین دیا۔ آج کے زمانے میں ایسا کچھ تصور کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے محمد پور والے دیں انشاءاللہ، آپ 10 بیگھہ 20 بیگھہ دیجئے، اللہ تعالیٰ خوب آپ کو نوازیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ فرمایا علم ينتفع به، علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا۔ اور ولد صالح یدعو له، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیے، ولد صالح بنائیے۔ جب یہ ولد صالح بنیں گے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ان بچیوں نے قرآن پڑھا ہے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اپنے دادا دادی نانا نانی کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ ان کا مقام تو اونچا ہوگا ہی، ان کے صدقے میں ان کے والدین کا بھی مقام اونچا ہو جائے گا، ان کے آباء و اجداد کا بھی نام کل قیامت کے دن روشن ہوگا۔ یہ بڑے وی آئی پی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی مقام عطا فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین منا، کہ اللہ کے کچھ اہل ہیں ہم میں سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ قرآن والے اللہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی لوگ ہیں۔
آج اگر ہمارے ضلع میں کوئی بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، IPS IAS بن جائے، اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے، لوگ بڑی اونچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ علوم اسی دنیا میں رہیں گے، آخرت میں آپ کو نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا، بچہ حافظ قرآن بن گیا، مرنے کے بعد بھی یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ کل قیامت کے دن اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو کرامت کا جوڑا عطا فرمائیں گے، اس کو تاج، کرامت کا تاج پہنائیں گے، اور اس کے والدین کے سروں پر بھی تاج باندھا جائے گا، جس کی روشنی اتنی زیادہ ہو کہ کسی کے گھر میں سورج اور چاند نکل آئے تو اتنی زیادہ روشنی نہیں ہوگی جتنی روشنی اس تاج کے اندر ہوگی جو تاج اس بچے کے والدین کے سروں پر سجایا جائے گا۔ آج تو ان بچیوں کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ دولت دی ہے جو کائنات کے ایک ایک ذرے سے اور کائنات کی قیمتی سے قیمتی چیزوں سے بھی بڑی دولت ہے۔ یقیناً سرمایہ لگا کر اس دولت کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن اتارا اللہ نے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا سامان کیسے بنے گا؟ تورات اور انجیل بھی اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، وہ محفوظ نہیں رہی۔ قرآن محفوظ ہے، کیوں؟ دونوں میں بنیادی فرق اللہ نے قرآن میں فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، ان کے ذمہ ڈال دیا گیا تھا اللہ کی کتابوں کی حفاظت تم خود کرو، وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت نہ کر سکے، اس میں تحریف کیا، تبدیل کیا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اس لیے قرآن کریم من وعن محفوظ رہا اور آئندہ بھی محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو حفاظ ہے یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نہ چاہتے تو یہ بچیاں 9 ماہ میں، 8 ماہ میں، 1 سال میں، قلیل مدت میں، عام طور سے مدرسوں میں 2 سال 2.5 سال میں بچے حافظ ہوتے ہیں عموماً۔ اگر کوئی بچہ 8 مہینے میں، 9 مہینے میں حافظ ہو جائے تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اعزازی طور پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ 8 مہینے میں حافظ ہو گیا۔ کئی سارے مدرسے کے لوگ بیٹھے مجھے معاف کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں کی بچیوں نے بہت قلیل مدت میں حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی 2 وجہ ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پڑھانے والے بڑے مخلص ہیں، دوسری وجہ یہ ہوگی کہ یہ بچیاں بہت نیک ہوں گی۔ قرآن کریم نیکی کے بقدر سینے میں آتا ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک بزرگ مفتی ہیں، مفتی عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قیام بیت العلوم کے زمانے میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا جو مجھے یاد رہ گیا، اس لیے ان کا جواب بڑا قیمتی تھا، میں سنانا چاہتا ہوں، اور اس میں ان بچیوں کے لیے بھی میری طرف سے ایک نصیحت ہے۔ مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ تراویح میں قرآن سناتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آپ کو قرآن یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں مکمل یاد ہے الحمدللہ۔ میں نے پوچھا مفتی صاحب عموماً جن لوگوں نے تراویح میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا انہیں قرآن بھول جاتا ہے، اور ایک زمانے سے آپ نے تراویح میں قرآن نہیں سنایا، آج بھی قرآن آپ کو یاد ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے بڑی عمدہ بات فرمایا دیکھو راز یہ ہے کہ میں تہجد میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور دوسرا راز یہ ہے کہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر آپ تہجد میں قرآن کریم پڑھیں گی تو یہ قرآن انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا، اس لیے تہجد میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس سے قرآن کریم بھاگتا ہے تیزی سے،
وہ ہے گناہ، فسق و فجور۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائیے، پوری زندگی فسق و فجور سے اجتناب کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ قرآن کریم کبھی بھولے گا نہیں۔ قرآن کریم اگر حافظ قرآن ہے تو روزانہ کم از کم 3 پارے تو تلاوت کرنا ہی چاہیے، 3 نہیں تو کم از کم 2، اور 2 نہیں تو 1، اور اگر اس سے بھی کم تو 40 دن کے اندر 1 قرآن ضرور مکمل ہو جانا چاہیے۔ آپ بہت مصروف ہیں، وقت نہیں ملتا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ہر 5 نماز سے پہلے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لیا جائے۔ اگر ہم نے 5 نمازوں سے پہلے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لیا تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم ہمیشہ محفوظ ہو جائے گا۔ جو بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں اپنی 5 نمازوں میں ترتیب کے ساتھ قرآن کی آیات کو پڑھ سکتی ہیں، بہت سہولت سے ان کو قرآن کریم ہمیشہ یاد رہے گا۔ 1 پارے تو یوں ہی نکل جائیں گے روزانہ۔ تو اس لیے یہ طریقے ہیں جن طریقوں پر چل کر ہم قرآن کریم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ اللہ کا انتخاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن نازل کرنے والے اللہ اور اس کے محافظ بھی اللہ ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، بہت سارے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو آدمی علم دین کا راستہ طے کرتا ہے۔ آپ مغرامہ سے نکلے محمد پور اسکول آنے کے لیے مفتی صاحب کے یہاں، یہ جو راستہ اب چل کر آ رہے ہیں یہ جنت کا راستہ ہے، آپ کو جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے طالب علم کی رضا جوئی کی خاطر اپنے بازوؤں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ آپ فرشتوں کے پروں پر چل کر آتے ہیں، یہ اللہ کا اعزاز ہے۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، یہ کوئی مجاز نہیں ہے۔ اجنحہ، فرشتے اپنے بازوؤں کو واقعی بچھاتے ہیں اور یہ مبنی پر حقیقت ہے۔ اس کے لیے ملا علی قاری نے کئی 1-2 واقعات بھی نقل کیا ہے، جنہوں نے اس کو حقیقت پر محمول نہیں کیا تو اس کا انجام ان کے حق میں بہتر نہیں ہوا۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوئی، مقصد دنیا داری نہیں ہے، دنیا کی گپ شپ نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد ہے قرآن کا تلاوت کرنا، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانک لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ ہمارے یہاں مبارک پور میں تقریباً 50-60 سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر محلے میں کم از کم ایک مسجد میں، بعض محلوں میں 2 کہیں 3 مسجد میں، کم از کم ایک مسجد میں فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تجوید کے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام ہے۔ ایک مسجد میں 7-7 8-8 استاذ ہوتے ہیں اور وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ مغرب کی نماز سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور عشاء تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد انہیں چھٹی ہو جاتی ہے، عصر کی نماز کے بعد
عموماً سبعہ کی پڑھائی ہوتی ہے عصر سے لے کر مغرب تک، اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک حضر کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا ہے۔ قاری ظہیر الدین صاحب معروفی رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے احیاء المعانی، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور انہی کے زمانے سے اب تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے، بلکہ پھیل رہا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ عام مسلمان جن کو اپنے قرآن کریم کو درست پڑھنا لازم ہے، من لم یجود القرآن فہو آثم، امام جزری لکھتے ہیں، جو قرآن کو تجوید کی رعایت کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ عام طور پہ مسلمان اس گناہگاری میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے اچھے حافظ اور قاری نہیں ملے۔ ہم نے اپنے بچپن میں کسی ماں سے اور کسی بہن سے، کسی بڑی اماں سے ہم نے قرآن سیکھا تھا، اور جیسے انہوں نے پڑھایا ہم نے پڑھ لیا، اس کی تصحیح کا اہتمام نہیں ہو سکا، اور کبھی ہمیں موقع بھی نہیں ملا کہ ہم جا کر کہیں پر پڑھ سکے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک نظام بنایا کہ مسجد میں یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ ایک مسجد میں 70-80 بچے پڑھ رہے ہیں، 70 بچے 80 بچے، اور الحمدللہ 50 سال کے لوگ، 60 سال کے لوگ، 70 سال کے لوگ، اور 20-22 اور 10 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال کی عمر کے بھی بچے، ہر عمر کے لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں، اور مدرسے میں باقاعدہ ان کا امتحان ہوتا ہے، اور باقاعدہ ان کو سند دی جاتی ہے۔ مفتی صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، مفتی صاحب کی سرپرستی میں آپ حضرات اپنے علاقوں میں یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ایک بڑا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو بے حد قبول فرمائے۔ اور ایک آیت میں نے پڑھی، اس کا بھی ترجمہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ پر اتارتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ دب جاتا اور پہاڑ پھٹ جاتا۔ قرآن کا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی کہ ہمارے سینے میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی زبان بول رہا ہے۔ آپ نے کسی بکری کو دیکھا ہے کسی انسان کی طرح بولتے ہوئے؟ کسی بھینس کو دیکھا ہے آپ نے کہ انسان کی بات بول لے، انسان کی طرح گفتگو کر لے؟ نہیں۔ پھر اللہ کا کلام انسان کی زبان پر جاری ہو رہا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ جو کچھ آپ کی زبان پر جاری ہو رہا ہے یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس پر میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے والدین کو بھی مبارکباد، اور خصوصاً حضرت مفتی صاحب کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بھی مدرسے کی اسکول کی انتظامیہ ہیں ان کے لیے بھی تمام حاضرین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور خوب ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ خبر اور وگیاپن کے لیے سمپرک کریں۔ اعظم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔